अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे तीन बड़े अहम इशूज़ के ऊपर। नैब तरमीम के हवाले से उनको बहाल करने के लिए निगरान हुकूमत ने अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मंगल के रोज़ 31 अक्टूबर को इस मामले की समाअत करेगा। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की दो अहम जो इत्तेहादी जमातें थी हुकूमत की, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि ये तरमीम बहाल हो गई तो उनको बड़े अहम रिलीफ मिल सकता है। तो इस मामले पे हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जजों के एहतसाब के हवाले से मुतहरिक हुई है। 2 साल के बाद इसका इजलास बुलाया गया है और 29 शिकायत मौसूल हुई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, जिनमें से 19 जो है वो डिस्चार्ज कर दी गई हैं, जबकि 10 शिकायत के ऊपर जो है वो कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में एक मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जज को शोकाज नोटिस दिया गया है और 2 हफ्तों के अंदर उनसे जवाब तलब किया गया, जबकि एक दूसरे जज के बारे में मज़ीद शवाहिद दरख्वास्त गुजार से तलब किए हैं। तो ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ केसेस थे PMLN के ख़िलाफ़ और शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, उनमें नैब काफ़ी मेहरबान दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ साहब का जो आशियाना केस था उसके अंदर जो अभी ज़िमनी रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उसमें ये कहा गया है कि इस केस के अंदर कोई करप्शन के सबूत नहीं मिले हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब की अपीलों की बहाली के हवाले से और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी बड़ा नर्म और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नज़र आया था नैब का। तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, एक मामला ये है। इसके अलावा हम पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों की टूट फूट होती है, हर इलेक्शन से पहले कुछ नई जमातें बनती हैं, कुछ नए इत्तेहाद बनते हैं, कुछ जमातों को तोड़ा जाता है। तो इस वक्त भी 2 जमातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाली गई थी, एक IPP और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन KP और पंजाब के अंदर, उन्होंने अमली सियासत का आगाज़ किया है। वो आवाम के अंदर गए हैं तो वहाँ पे क्या रिस्पांस चल रहा है और मामलात किस तरफ आगे बढ़ेंगे, ये मामला होगा। और कुछ मामलात हम फ़लस्तीन और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर जो करारदाद मंजूर हुई है उसको इसराइल ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो उम्मत मुस्लिमा के ऊपर इस अहम मौके के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, ये मामला भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ कानूनी और आइनी मामलात और जो ये मुकदमात हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, इमरान खान के फोकल पर्सन भी रहे हैं लीगल इश्यूज़ के ऊपर और अभी भी उनके बहुत से केसेस को ये देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब। आप सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि जो नैब तरामीम थी जिनको कलअदम करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, कोई 50 से ज़्यादा समातें हुई थी, उनको बहाल करने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से जो है कि वो अपील आई है और 5 रुकनी बेंच बना है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट होता है इलेक्शन करवाना 90 दिन के अंदर, डे टू डे जो बिज़नेस है हुकूमत का वो चलाना होता है, बुनियादी काम तो ये है। तो क्या आप समझते हैं कि ये मामला और कुछ और मामलात भी हैं ऐसे अदालती फ़ैसले, उनके अंदर भी कहा जा रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट अपीलें लेकर आएगी? तो केयर टेकर का मैंडेट और इन अपीलों के हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश पहला। गुजारी ये है कि नैब का जो हवाले से ये बाकायदा तौर पर फैसला दिया गया था तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बेसिकली ये जो तरमीम की गई थी ये शरीफ फैमिली हो या पीपल्स पार्टी, जिनके ये केसेस बने हुए थे करप्शन के हवाले से, तो उन्होंने उस हवाले से उस चीज़ को ख़त्म करवाने के लिए 50 करोड़ से जो नीचे है वो करप्शन जो है वो जायज़ करार दी जाए। और इन्होंने तरामीम इसलिए की थी कि नैब जो है वो साबित करेगा कि इस बंदे का जो इसके एसेट्स हैं ये कैसे बने हैं, कहाँ से बने हैं, क्या सोर्स हैं, ये वो बताएगा कि जनाब ये आपके ऊपर ये जुर्म बनता है, उसने साबित करना है। हालांकि जो पहले लॉ था उसके मुताबिक ये होता है कि मेरे पास अगर एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, मेरे पास जो है वो आमदन से ज़ायद ज्यादा असासे अगर है तो। जी ज्यादा असासे हैं, तो मैंने बतानी है, तफसीलात देनी है, तमाम रसीदें देनी है कि मैंने ये चीज बेची है, मैंने इस चीज से, मैंने इस कारोबार से ये सारी इनकम जो है हासिल की है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब तरमीम वापस कर दी तो उसके अंदर ये दोबारा फंस गए।
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نگران جو حکومت ہے وہ بھی بڑا واضح طور پر اس کے اندر ایک یک طرفہ سہولت کاری کر رہی ہے باقاعدہ طور پر. آپ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ ان کا کنڈکٹ کس طرح سے عدالت کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نیب جا کر وہاں پر وہی نیب ہے جو جا کے کہتا ہے کہ ہمیں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، اور وہی نیب ہے جو عمران خان صاحب کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہاں پر جو ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے، وہاں پر جو بایو میٹرک کمرہ ہے، اس کو توڑ کر اور کالر سے پکڑ کر لے کر جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ ایک چیز دکھائی جاتی ہے، ان کی ویڈیو تصویریں جاتی ہیں کس طرح سے سابق وزیر اعظم کو اس کیس میں، جس کیس میں وہ ضمانت کے لیے وہاں پر پیش ہوئے تھے، اس کیس میں وہ نیب گرفتار کر رہے ہیں. اب جو معاملہ ہے نگران حکومت کا، نگران حکومت کا اس وقت کام ہے صرف اور صرف الیکشن کی طرف دیکھنا، الیکشن کے اندر پوری جو ہے انتظامی معاملات دیکھنا، اس کے اندر جو بھی پروسیس کے اندر جو ان کی جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے. اور لیکن دوسری طرف دیکھیں تو 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں جو ہیں 8 مہینے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور کبھی وہ نواز شریف صاحب کی سزا سسپینڈ کر رہی ہیں، کبھی وہ فنڈز جو ہیں وہ نئی اسکیمیں جاری کر رہی ہیں، ہر روز ہم میٹنگ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آئین ملک کے اندر تو بالکل معطل ہو گیا، آئین کے اوپر تو کوئی بات جو ہے وہ رہی نہیں گئی. اب اگلے دن ایک فیصلہ آیا، چلو سویلین کی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے وہ چیف صاحب نے بڑا زبردست دیا. اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، سپریم کورٹ کو باقاعدہ طور پر ان ساری چیزوں کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا، تب یہ معاملہ جا کر حل ہوگا. ادروائز تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سلسلہ ہے کہ جس کے پاس ہتھیار ہے وہ جدھر مرضی ہے چلاتا جائے، جدھر مرضی ہے کرتا جائے. اپیلوں کا کوئی جواز بنتا نہیں. نعیم صاحب، یہ جو اپیلوں کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں، اور ان کے اندر جسٹس امین الدین صاحب ہیں، جسٹس جمال بندوخیل صاحب ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں. اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے، ایکٹ کے حوالے سے جو معاملہ تھا، کیس تھا، اس کے اندر جو فیصلہ آیا تھا اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام معزز جج صاحبان وہ ہیں جن کی یہ رائے تھی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے رولز آف بزنس جو ہے وہ بنا سکتا ہے. اور جس میں ایک یہ بھی دلیل دی جا رہی تھی کہ کیونکہ رولز آف بزنس کے والے سے آئین پاکستان بڑا واضح ہے کہ وہ سپریم کورٹ خود بنائے گی اور اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ الاؤ کیا گیا. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس بینچ کی تشکیل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے پہلے بھی انڈورس کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے رولز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ جو نیب قوانین کے اندر ترامیم کی گئی تھی ان کو بھی بحال کر دیا جائے گا، اور اس سے بڑا ریلیف مل سکتا ہے. اور وہ جو 3-4 جیسے آمدن سے زیادہ اثاثوں کی آپ نے بات کی، اور بے نامی کی جو ڈیفینیشن تھی اس کو چینج کیا گیا تھا. کرپشن کی لمٹ 50 کروڑ سے اوپر جو ہوگی وہ نیب کے دائرہ کار میں آئے گا، اور اگر نیب ثابت نہیں کر سکے گا تو پھر ان کے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ چیزیں اگر بحال ہوں گی تو اس سے اکاؤنٹیبلٹی کا پورا پروسیس جو ہے وہ کتنا متاثر ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر میں اس کے اوپر ذرا اتفاق نہیں کروں گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا ہے تو وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے اور فل کورٹ بنی ہے تو اس کے اندر فیصلہ آیا ہے. اور لیکن اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر بھی جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اپیل اب پرانے جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی پرانی ترامیم ہے، پرانے کیسز ہیں جو کہ 2010 سے 2020 سے 2018 سے اس وقت ان کو جو ہے وہ کرپشن کے اندر جو ہے سزا ملی ہے، تو اس کو جو ہے ریٹروسپیکٹو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آرٹیکل 12 جو بڑا واضح ہے، جو جس وقت جرم ہوتا ہے اس کے مطابق قانون اپلائی ہوتا ہے، اور ان کے اوپر وہ ترامیم اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ اپلائی کیسے کرے گا؟ تو وہ اپلائی تو نہیں کر سکتا. جو جس وقت جو ہے وہ واقعہ ہوا یا جرم ہوا اس کے مطابق تو وہ لا جو اس وقت تھا وہ اپلائی ہوگا. جہانگیر جدون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں اس بات کے. اور جہانگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. بنیادی سوال آپ سے بھی میرا یہی ہوگا کہ جو نیب ترمیم جو ہوئی تھی ان کو کالعدم قرار دیا گیا تھا. 3 رکنی بینچ جو سپریم کورٹ کا تھا اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں سماعت کر رہا تھا. ابھی ان میں اپیلیں ہوئی ہیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ لا منسٹری نے بھی اس میں فریق ہے جنہوں نے اپیل کی ہے. اس کا 5 رکنی بینچ بنایا گیا، 31 اکتوبر کو اس کی سماعت کرے گا.
تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ اگر ہم دیکھیں، عموماً ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس قسم کے معاملات کے اندر نہیں پڑتی اور وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ. لیکن یہاں پر بہت سی چیزیں، ڈیولپمنٹ اسکیمیں بھی ہو رہی ہیں اور بہت سے کام بھی ہو رہے ہیں. تو اس اپیل کو اور اس اپیل کے نتیجے میں اگر فیصلہ ایک فیوریبل آتا ہے اور یہ دوبارہ نیب ترمیم بحال ہو جاتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو کہا جا رہا ہے ایک بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے. یہ دیکھیں جو ابھی لا بنایا گیا تھا تو اس میں یہی تھا کہ بعض اوقات یہ میں پہلے بھی ہم جب یہ لا شروع ہوا تو متعدد بار مختلف چینلز پہ کہہ چکے ہیں، اس میں میجارٹی ترمیم جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے پہلے پرپوز کی تھی اس لا کو بنانے میں. نہیں وہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے سینٹ میں بھی، اور قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی فار دا امینڈمنٹ ان کے اوپر. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک وقت ایسا آیا، اگر آپ عمران خان کی اسپیچ سنیں یا تو انہوں نے کہا جی بیوروکریسی بالکل کام نہیں کر رہی، فائلیں آگے موو نہیں کر رہی. اور یہ حقیقت ہے، اگر کوئی بندہ سیکریٹریٹ کو یا انہوں نے اپنے 3.5 سال میں کوئی آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ کوئی خاطر خواہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ بھی نہیں کر سکی. اور وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جتنے بیوروکریٹ تھے فیڈرل سیکرٹری لیول کے لوگ، ایڈیشنل جو فیڈرل سیکرٹری ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی اگر ہم صحیح کام بھی کریں گے تو ہمیں جو ہے یہ نیب جو ہے وہ پکڑے گا. اب بھی کافی لوگوں کا یہ متفقہ مطلب رائے ہے کہ جی نیب کو جو ہے وہ پولیٹیکل، بلکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر دیکھیں نا آج آپ دیکھیں پاکستان کی پوری تاریخ میں دیکھیں 76 سالہ میں، تو جب بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی انسٹیٹیوشن بنا ہے اس نے کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی ہے، میرٹ پہ نہیں کی ہے، اوپن جس کو ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ نہیں کہتی. کیس جس کے خلاف بنے، چاہے وہ عمران خان کے خلاف بنے، میاں نواز شریف کے خلاف بنے، میں تو کہتا ہوں ان سب لوگوں کو آ کے نا ایک کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی اس پروسیس کو یا اس انسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے جو پک اینڈ چوز کرے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرے، جو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوئے. آج دیکھو نا اگر کوئی بندہ نیب کو کسی پارٹی کے خلاف استعمال کرے گا تو وہ پھر وہی 2-4 سال کے بعد جب وہ سرکل جو ہے موو کرے گا دوسری طرف، وہ کہیں گے یہ کیس جعلی بنائے گئے. یہ میں کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد پی ٹی آئی کے یہ حالات نہ رہیں تو پھر یہ ان کو بھی کہنی یہ اس وقت کی جو لوگ تھے انہوں نے کیس بنائے تھے. اب انہوں نے جس طرح نیب کے انسٹیٹیوشن کو پچھلے 3.5 سالوں میں یوز کیا، جاوید اقبال صاحب چیئرمین تھے، تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نیب کس طرح کام کرتا رہے. تو اس طرح کا ہمیں نہیں چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ جو ہے اکراس دا بورڈ جو ہے، اس میں جو اوریجنل لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ آپ اس سارے ادارے کو پولیٹیسائز کر چکے ہیں یا ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہہ رہی ہے، یہ مختلف ہائی کورٹ کی ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی اس ادارے کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا، کوئی ورس سارٹ آف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. جادون صاحب یہ بڑا اہم معاملہ ہے ہر دور کے اندر. جی 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 ایک دیکھو نا، ایک وقت وہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر تھے معذرت کے ساتھ کہ وہ اعلان کرتے تھے جی کہ کل فلانا جو بندہ ہے اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. آج ابھی یہ تو اس کا جو لا بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے نیب انڈیپینڈنٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کس وقت نیب انڈیپینڈنٹ کام کر رہا تھا، کس وقت کس دور میں نیب نے انڈیپینڈنٹلی کام کیا ہے کہ جی نیب بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، ٹرانسپیرنٹ کرتا ہے. جدون صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ادارہ ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا. جو بنیادی پرپز ہے اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا وہ نہیں ہو رہا. لیکن پاکستان میں اگر کرپشن کا حجم دیکھا جائے اور انٹرنیشنل رپورٹس اس کے اوپر دیکھی جائیں تو پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں کرپشن کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. اور یہی سوال میرا نعیم صاحب آپ سے بھی ہوگا، جدون صاحب اگر اس پہ جب کمنٹ کر لیں تو پھر ہمیں کون سے ایسے میئرز لینے ہوں گے یا اداروں کے اندر کون سی ریفارمز کرنی ہوں گی یا قوانین کو کیسے بنانا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ یہ کرپشن کا پروسیس تو روکا جا سکے. کوئی نہ کوئی ادارہ تو ہوگا، چلے نیب نہ صحیح کوئی اور صحیح، یا نیب کو اندر ہی کوئی اصلاحات اگر چاہیے ہوں گی. لیکن اس کو بالکل جو ہے کہ ایسے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ٹروتھ لیس ادارے ہوں اور جو ہے کہ تمام اوپن ہینڈ ملا ہو جن کے پاس بھی وسائل یا اختیار ہیں ان کو. یہ دیکھیں جو اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی موجود ہے، ایف آئی اے بھی موجود ہے، اسپیشل بینکنگ کورٹ کے جو فینس ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم نہیں کریں گے، جب آپ کوئی ادارہ بنا لیں، ادارے بنانے کا مقصد نہیں ہوتا، ادارے کو چلانا مقصد ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ اس کا ہیڈ لے کے آ رہے ہیں وہ اتنا کلین ہو، اس کا ٹریک ریکارڈ اتنا کلین ہو کہ وہ کسی پریشر میں نہ آئے اور وہ صحیح فیصلے میرٹ پہ کرے. آج دن تک مجھے ایک بندہ بتا دیں کہ جو ہے نیب کے اندر آیا. نیب کا تو
بیس ہی 1999 میں جب مشرف نے بنایا تھا تو یہ بنا ہی اس طرح تھا کہ پولیٹیکلی جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ان کے خلاف کیسز بنا دو. اور جب بھی کوئی وہ فائلیں دکھا کے پولیٹیکل لائلٹی کو چینج کرتے ہیں اس ادارے کے ذریعے، تو جب تک اس ادارے کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کوئی بھی ادارہ نہ ہو، ایف آئی اے کر لیں آپ. ایف آئی اے کو جب آپ سنیں نا اس کے بعد آگے جو ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں اس کو، کوئی بھی ڈی جی ایف آئی اے آیا ہے تو اس کو بھی میرے خیال میں فریلی کام نہیں کرنے دیا ہے. تو اس طرح اینٹی کرپشن کا جو کوئی ڈی جی اینٹی کرپشن اگر کسی پروونس کے اندر لگتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی اصول ہوتا ہے کہ جی بس پولیٹیکلی وکٹمائزیشن. لیکن جدو صاحب جو اچھا بندہ ہوتا ہے، میرٹ پہ ہوتا ہے، وہ پھر استعفیٰ دے کے بھی چلا جاتا ہے نا. آفتاب سلطان صاحب ہم نے دیکھے کہ ان کے اوپر پریشر آیا، یہی بات ہے نا، پھر اس کو چلے پھر گئے. دیکھیں نا، پھر وہ ٹکنے تو نہیں دیا نا، پروٹیکشن بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. ابھی آپ دیکھیں ایف آئی اے کی آپ نے بات کی، ابھی 2-4 روز پہلے خبر آئی تھی کہ صابر حمید صاحب ہیں لاہور میں، بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں، کہ ان کو نوٹس ہوا، وہ پیش نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی ان کو کلین چٹ دے دی گئی. تو یہ جو معاملات ہیں یہ کافی پریشان کن ہے. کیوں نہیں حیدر صاحب؟ میرے پوائنٹ کو اسٹرینتھنگ کر رہے ہیں آپ، بالکل اسی کو مضبوط کر رہا ہوں. اور یہ نعیم صاحب سے بھی ہم جب تک آپ اس کو ایک راستہ بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلائیں گے، وہ کبھی آپ کی جو ہے نا نہیں کر سکے گا. نعیم صاحب آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کے اندر کرپشن کا حجم بہت زیادہ ہے، اور یہ فرام ٹاپ ٹو لو لیول ہر جگہ پہ اپنی جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اتنا ہی زیادہ، یا جتنا اختیار کم ہے اتنی کم کرپشن کرتا ہے، لیکن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف نیب ہی نہیں، آپ سارے ادارے اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی پولیس ہو، پنجاب ہو، کے پی کی ہو، اسلام آباد کی ہو، یا کسی جگہ کے اوپر ہو، اسی طرح ایف آئی اے ہو یا اینٹی کرپشن ہو. اب تو آپ دیکھ لینا کہ عدالتوں کو بھی اسی طرح سیاسی طور پر جو ہے اس میں بھی مداخلت کر دی گئی ہے. کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے کیسز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں محفوظ ہی رہتے ہیں، پینڈنگ ہی رہتے ہیں، فیصلے نہیں لیے جاتے. اور پھر بغیر، میں آپ کو 14 ایسے کیسز بتاتا ہوں جن میں عمران خان صاحب کو وہاں پر انصاف نہیں ملا، اور ابھی تک بھی 6 سے 7 ایسے کیسز ہیں جو صرف ادھر پینڈنگ ہی ہیں، ان کے اوپر فیصلہ جو ہے دیا ہی نہیں جا رہا. الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ فائل کرنے کا حکم دیا اور عمران خان صاحب کو اس میں سزا بھی ہو گئی، اور اس کی اپیل ابھی تک ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، جو پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جس کے اوپر کمپلینٹ کر دی تھی. تو بات یہ ہے کہ تمام اداروں کو جو ہے اسی طرح سے جو ہے ہمارے ملک کے اندر کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ریفارمز سے زیادہ جو ہے ضرورت میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہ ہے کہ ہر ادارے کو، ہر شخص کو، ہر کو اپنے گربان میں جھانکنا پڑے گا، اور اس ملک کی اصلاح کے لیے، اس ملک کے اندر بہتری کے لیے ہر ایک کو اپنے اندر ایک نظام انصاف کا ایک پیمانہ سیٹ کرنا پڑے گا. ایز اے نیشن ہم پوری قوم کو جو ہے اس کے اندر بالکل جو ہے ہر ادارے کا ہر فرد جو ہے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور ہمیں ہر ایک کو اس کے اوپر اپنا اپنا حصہ، اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا. ادروائز ممکن نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک اگر عدالت کے جو جج ہیں وہ منصف ہیں اور وہ زبردست فیصلے دے رہے ہیں، تو باقی جو ججز ہیں ان کو بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس میں سے 3 یا 4، یا آپ دوسری سوسائٹی دیکھ لیں نا، کہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ججز یا سارے پولیس آفیسر یا سارے جو ہیں وہ ہر ادارے کے اندر لوگ جو اس طرح سے ہیں، لیکن نظام اسی وجہ سے خراب ہے. اداروں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے معاملہ جو ہے نعیم صاحب، یہ ابھی جیسے تذکرہ ہو رہا ہے کہ پہلے جہانگیر جدون صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نیب ایک ہی کیس کے اندر تمام دلائل، دستاویزات اس کی کچھ اور ہوتی ہیں، حکومت بدلتی ہے یا پولیٹیکل جو ترجیحات ہیں وہ بدلتی ہیں. اب آشیانہ کیس ہے جیسے اس کے اندر پہلے یہی وہاں پہ کچھ اور پروسیکیوشن کر رہے تھے، اب وہی ضمنی رپورٹ میں کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. ان حالات کے اندر جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور عدلیہ کی آپ نے تذکرہ کیا، سپریم جوڈیشل کونسل نے ابھی اجلاس ہوا ہے، 2 سال کے بعد ہوا، جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں کچھ بولڈ ڈیسیژن لیے ہیں انہوں نے اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. تو اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کتنے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو سوال کا آخری جواب دوں گا اور اجازت لوں گا، کیونکہ جدون صاحب تھوڑا سا لیٹ آئے اور مجھے وہ دوسرے نمبر پر بار بار کالز آئی ہیں، کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. جی ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے دیکھیں سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، انہوں نے دیکھا ہے اور وہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ دیں گے، ان کو نوٹس ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ اپنی صفائی دیں. ہر ایک کو، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو بھی بری ذمہ ہونا چاہیے، چاہے ججز ہیں کوئی بھی ہو،
تو ہر ایک کا احتساب، ہر ایک کے پاس جتنے ایسٹس ہیں، اگر کوئی ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے تو انہیں جواب بھی ہونا چاہیے، اور یہی انصاف کے تقاضے ہیں، اور یہی آئین کی بالادستی، یہی ہمارا قانون کہتا ہے۔ لیکن اب وہ جواب دیں گے، فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، وہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے۔ چلو شکریہ نعیم صاحب آپ کا۔ جدون صاحب، آپ اس سپریم جوڈیشل کونسل کی جو 2 سال کے بعد دوبارہ سرگوئی ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور بالخصوص ایسے حالات کے اندر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ماضی کے اندر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب خود جج تھے، ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، تو سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ نہیں کر سکی تھی اور ان کو چیلنج کیا گیا، اور پھر اوپن کورٹ کے اندر معاملات گئے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے کہ وہ ایکٹیولی کارروائی کر سکے گی، یا اس معاملے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی جس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا کسی اور اوپن کورٹ کے اندر معاملات جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو فائلنگ آف دا ریفرنس ہے، اگر کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یہ ریفرنس جو ہوتا ہے وہ اگر فائل ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر اب لا ڈیولپ ہو گیا کہ جو پھر 184(3) کے تحت جو ہے وہ اس کو کورٹ ایگزامن کر سکتی ہے کہ جی یہ میلا فیڈی ریفرنس ہے۔ اب جس میں 2 بڑے امپورٹنٹ کیس جو ہے آپ کے سامنے، افتخار چودھری کا اور قاضی فائز عیسیٰ کا، تو ان دونوں کے پیچھے آپ دیکھیں نا، ایک کیس کے پیچھے تو تمام لوگ جو ہیں، ابھی ریسنٹلی ایگزامپل لے لیں، ٹائمز ہے کہ بغیر قاضی فائز عیسیٰ کے دیکھیں، اس دن صدر نے انٹرویو میں کہا جی میں تو نہیں بھیج رہا تھا ریفرنس، میرے پاس آیا، میں نے بھیج دیا، تو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے مجھے پیچھے سے کسی اور نے کہا ہے، تو وہ ایک ججمنٹ انہوں نے دی فیض آباد دھرنا کی، تو ان کو کاؤنٹر پھر پرسنلی اٹیک کیا گیا، اور پھر ریفرنس آیا، اور پھر بڑی آپ یہی سمجھیں کہ بڑی تگ و دو کے بعد بار ایسوسیشن، بار کونسلز اور لوگ آگے آئے اور مشکل سے ان کی جان بچائی، ورنہ کوئی 10-20% چانس رہ گئی کہ ان کی وہ بچت ہو جاتی۔ تو اس طرح، اور ایون جوڈیشری ود ان دا سپریم کورٹ جوڈیشری بھی ان کے خلاف ہو چکی تھی، کیونکہ جوڈیشری بھی مینج ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے اس میں، تو وہ بالکل مبالغہ رائی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور بالکل یہ حقیقت جو ہے، فیکچوئل جو ہے چیزیں ہیں، وہ بھی ہیں اس کے اندر کہ جوڈیشری بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ان کا جو ریفرنس ہے، اب مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کی شکایت کسی پولیٹیکلی یا گورنمنٹ سائڈ سے میرے حال میں نہیں آئی، کوئی 10 شکایتیں ان کے خلاف آئی ہیں، تو ان کو فیئر ٹرائل دینا چاہیے۔ اگر شکایت کوئی نہیں ہے جینین، تو بالکل دیکھیں، جج کو ٹرائل کرنا سپریم کورٹ کو بڑی بات ہے۔ لیکن ایک بات خوش آئند ہے کہ اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ فریکوینٹلی ہونی چاہیے، اور جو فریولس درخواستیں ہیں یا کچھ بھی ہے تو اس کو ڈسپوزل جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ اب 50 کہتے ہیں کہ 30 کے قریب جو ہے کمپلینٹس پینڈنگ تھی، تو انہوں نے فوراً ڈسپوز آف کر دی۔ ہر جج کے خلاف ایک بندہ درخواست دے دے تو اس کو پھر لٹکانا بڑی جو ہے وہ نامناسب ہے کہ آپ جج کے سر پہ تروار لٹکتی رہی کہ میرا ریفرنس آیا ہوا ہے۔ اگر بنتا ہے تو چلائیں، نہیں بنتا تو فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اس سے پہلے نعیم حیدر پنجابی۔ پاکستان میں جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل لیگل ایشوز ہیں ان کی اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر پاکستان کے کچھ سیاسی معاملات اور پھر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کی سیاست پہ ہم بات چیت کریں گے۔ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ کا بڑا چرچا ہوتا ہے، نئی جماعتیں بنتی ہیں، جماعتوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، کچھ اتحاد بنتے ہیں، کچھ اتحاد ٹوٹتے ہیں۔ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ جس کو جتوانا ہو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ترتیب دی جاتی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے 2 جماعتیں نکالی گئیں پنجاب کے اندر، IPP استحکام پاکستان پارٹی، اور خیبر پختونخوا میں PTI پارلیمنٹیرین، بالکل ویسے ہی جیسے ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے پارلیمنٹیرین بنی تھی۔ یہ دونوں جماعتیں کتنی افیکٹو ہیں؟ PTI پارلیمنٹیرین نے KP کے اندر 2-3 اجتماع کیے ہیں، بنو کے اندر، مردان کے اندر، ایبٹ آباد کے اندر، کوئی اتنا رسپانس سامنے نہیں آیا۔
آئی پی پی پہلی بار جو ہے عوامی سطح کے اوپر خانیوال جہانیہ میں اپنا انہوں نے ایک میدان سجایا ہے اور اس کے اوپر کچھ ریزنیبل ایک پبلک گیدرنگ اکٹھی ہوئی ہے، لیکن یہ آگے چل کر دونوں جماعتیں کتنا تحریک انصاف کو نقصان پہنچائیں گی، عوام کا کتنا رسپانس ان کو ملے گا اور معاملات کیسے آگے چلیں گے، یہ ہم بات چیت کریں گے۔ ہمیں پشاور سے خیبر پختونخوا کے بیورو چیف ہمارے اے بی این کے فرید اللہ خان صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور ملتان سے اختر شیخ صاحب جو ساؤتھ پنجاب کو لیڈ کرتے ہیں ہماری ٹیم کو، دونوں کا بہت شکریہ۔ اختر پہلے آپ کی طرف آ جاتے ہیں ہم۔ اس وقت خانیوال جہانیہ میں یہ شو چل رہا ہے، جو ابتدائی امیجز وہاں سے آئے ہیں، تصویریں آئی ہیں، اس میں دکھائی دے رہا ہے جوش و خروش ہے اتنا نہیں ہے، لیکن جو انداز اپنایا گیا ہے، ترتیب لگائی گئی ہے اسٹیڈیم کے اندر نشستوں کی، جھنڈے 8-10 فٹ کے ڈنڈے اور ان کے اوپر جھنڈے، وہی پی ایم ایل این کی جو اسٹریٹجی لاہور میں نظر آئی تھی وہ یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آئی پی پی کی پہلا شو کتنا امپریسو ہے، آئی پی پی ساؤتھ پنجاب میں اس کا کتنا امپیکٹ ہے، اور آگے جا کے امپیکٹ کیا ڈال سکتی ہے یہ؟ جی خالد صاحب، جو جہانیہ میں ان کا جو جلسہ ہوا ہے ایک کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوا ہے، مناسب تعداد تھی لوگوں کی، اس حوالے سے بہت ساری باتیں بھی ہیں، جس میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ ملتان میں جہانگیر ترین صاحب کی ایک فیکٹری ہے، اسے بڑی تعداد میں بسوں میں خواتین اور مرد جو ہے وہ وہاں پہنچائے گئے۔ اسی طرح اور بھی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہاں تو ایک جلسے کے دوران ایک جھگڑا بھی ہوا ہے، جس میں جو خواتین ہیں جب اپنا وہ بیان دے رہی تھی، ان سے ایک ساتھی بیان لے رہے تھے کہ آپ کو یہاں کیسے آئی ہیں آپ، تو انہوں نے وہ بتا رہی تھی کہ بھی ہمیں پیسے جو ہے وہ یقین دلایا گیا تھا کہ وہ پیسے دیے جائیں گے۔ تو جب مقامی جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے جب یہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تو وہاں تھوڑی سی چھینا چھپٹی اور ہلکا پھلکا جھگڑا بھی ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک مناسب اس کو شو کہا جا سکتا ہے جلسے کے حوالے سے۔ لیکن جو توقعات تھیں، جیسے جہانگیر ترین صاحب کا اپنا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، یہاں کا جو لودھرا کا ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو خیال تھا کہ جو الیکٹیبلز ہیں، کچھ بڑے نام جو یہاں کے ساؤتھ کے ہوں گے، کچھ مظفر گڑھ سے ہیں، کچھ ملتان سے ہیں، کچھ بہاولپور اور ڈی جی خان سے توقعات تھیں کہ وہاں سے کچھ لوگ اعلانات کریں گے پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے، لیکن یہ جو توقعات تھی یہ پوری نہیں ہو پائیں۔ لوگ شامل نہیں ہوئے۔ یہ بتائیں کہ یہ ساری گیدرنگ ہے، کچھ فیکٹری امپلائیز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ لوکل ہیں یا باقی ڈسٹرکٹ سے بھی کچھ ان کے کانوائے وغیرہ یہاں پہ لائے گئے، یا صرف جو ہے خانیوال جہانیہ کے لوکل لوگ ہیں، یا ملتان اور لودھرا سے کوئی فیکٹریز کے لوگ لے جائے گئے ہیں؟ جی یہ فیکٹری جس کی بات ہو رہی ہے وہ ملتان میں ہے، اس کا رضا آباد کے قریب ان کا ایک سٹور ہے، وہاں کی ویڈیوز بھی ہیں لوگوں کے پاس، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں، اور کچھ جرنلسٹ انہوں نے اس کو فائل بھی کیا ہے کہ 10 سے 12 بسیں ہیں جس میں جو فیکٹری کے ورکرز ہیں ان کو ڈال کے لایا جا رہا ہے۔ اس جلسے میں مجموعی طور پر دیکھیں تو مظفر گڑھ سے بھی کچھ اسی طرح کی مینجمنٹ ہوئی ہے، اور کچھ بھاولپور ڈویژن سے بھی کچھ اسی طرح کی مینجمنٹ ہوئی ہے۔ ماضی میں ہم دیکھتے تھے سرکاری مشینری بھی اس قسم کی پارٹیز کو سپورٹ کیا کرتی تھی، تو کیا اس میں آپ کو کوئی سپورٹ نظر آ رہی ہے سرکاری سطح کے اوپر، یا صرف یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہی ہے؟ سپورٹ آپ اس کو اس نظر سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رکاوٹ نہیں تھی، جیسے ہم ماضی میں دیکھتے رہ گئے کہ کبھی کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے جب وہ اس طرح کے جلسے یا ان کا اعلان کرتی تھی تو ان کے ورکرز کو، عہدیداروں کو تو گھر سے بھی جو ہے وہ نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، تو یہ لوگ ان کی جو آزادانہ وہ نقل و حرکت ہے وہ چل رہی ہے، روکا نہیں گیا۔ میں ذرا کے پی کی سچویشن لیتے ہیں، فرید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے یا پنجاب کے اندر آئی پی پی کا یہ پہلا شو تھا، اور کوئی قابل ذکر لوگ ہو گئے ہیں، چاہے وہ فیکٹری ملازم ہیں یا کچھ بھی ہیں۔ کے پی کے اندر جو محمود خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب دونوں سابق وزرائے اعلیٰ رہے ہیں، اور یہ کلیم کرتے تھے کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی بنائی انہوں نے ہے، اس کو سپورٹ یا اس کی جو پبلک سپورٹ ہے وہ ان کی وجہ سے ہے۔ تو ابھی تک جو ان کی بنو کے اندر، مردان اور ایبٹ آباد کے اندر جو سرگرمیاں ہوئی ہیں، جو ہم تک امیجز پہنچے ہیں، وہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے، مایوس کن کارکردگی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
خالد جمی صاحب، اگر شروع سے ہم دیکھیں تو جو دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں، شروع میں جو ان کی تقریب ہوئی تھی پشاور کے قریب، تو وہ لوگ بھی ان میں سے بھی آہستہ آہستہ بعض لوگ جو ہیں وہ کھسک گئے، اور 3 جو سرکردہ لوگ ہیں، پرویز خٹک، محمود خان اور ایک وہ سابق وزیر تعلیم جو تھے ضیاء اللہ بنگش، یہ 3 مین جو ہیں بندے رہ گئے تھے۔ پھر پشاور میں، بنو میں یا ابٹباد میں یا دیگر شہروں میں ان کے جو جلسے ہوئے تھے، تو اس میں بھی اس طرح کے جو لوگ تھے، ایک تصور انہوں نے دیا، ایک وہ امیج دیا کہ پی ٹی آئی کے جتنے سارے بھی لوگ ہیں وہ ان کے پاس آئیں گے، چونکہ انہوں نے 9 سال سے زیادہ اس صوبے پر حکومت کی تھی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ بالکل انٹیکٹ رہا، اور پی ٹی آئی کا کوئی بھی امپورٹنٹ جو تنظیمی لوگ ہیں وہ ان کے پاس نہیں رہے۔ جو جلسے انہوں نے کیے ہیں، اسپیشلی بنو کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں بھی لوگ نہیں تھے، لیڈرشپ پہلے سے وہاں موجود تھی، لیکن آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی کہ کرسیاں خالی پڑی تھی۔ تو شروع سے لے کر ابھی تک وہ رسپانس ان کو نہیں ملا جو توقعات تھی، یا جو یہ دعوے کر رہے تھے، یا جو مینیفیسٹو یہ دے رہے تھے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں سابق وزرائے اعلیٰ رہے ہیں، ان کی ادوار میں کیا ہوا سب لوگوں کو پتہ ہے۔ جتنے بھی لوگ ان کے پاس ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے دم خم سے یہ الیکشن جیتے تھے، اور یہ وزیر یا مشیر یا ایڈوائزر وغیرہ رہے تھے۔ تو ایز سچ ان لوگوں کا اپنا کوئی حلقہ ایز سچ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو پرویز خٹک ہیں ان کا اپنا حلقہ جو ہے، ان کے اپنے فیملی میں بھی ان کے بھائی جو ہیں وہ ان سے الگ ہو گئے تھے اور جے یو آئی میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح محمود خان کا جو حلقہ ہے، وہاں کی بھی جو بہت زیادہ لوگ جو پی ٹی آئی میں تھے وہ ان کے ساتھ نہیں آئے۔ یہاں پشاور کی بات اگر ہم کریں تو پشاور سے بھی کوئی قابل ذکر بندہ ان کے پاس پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب مجموعی طور کے اوپر یہ کے پی کے اندر جو پارلیمنٹیرین پارٹی بنائی گئی ہے یہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈال سکے گی، پی ٹی آئی کو ڈینٹ نہیں ڈال سکے گی۔ اور دوسرا اس میں ایک ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں میں اگرچہ وہ ایک فاتح خانی کا کہا جا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر نہیں کچھ نہ کچھ پولیٹیکل فیکٹر بھی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صوبے کے اندر یہ پولیٹیکل فیکٹر کہیں یہ دونوں قریب آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے؟ کیونکہ یہ تو مشرق اور مغرب ضدین تھی دونوں پچھلے 8-10 سالوں کے اندر دیکھیں تو۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو شروع میں بالکل آغاز مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا کہ ان کا کہنا تھا، ایک جلسے میں انہوں نے کہا کہ اگر میرا رائیول جو ہے وہ جیل میں ہو اور الیکشن ہو تو مزہ نہیں آئے گا، اور اس بیان سے پھر یہ تاثر آہستہ آہستہ پختہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ جو اسد کیسر اور دیگر لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے فاتح خانی کے بہانے وہاں ملنے گئے تھے، تو آہستہ آہستہ سافٹ کارنر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا گیا، اور پھر ایک یہ تاثر ابھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں، مستقبل میں جو انتخابات ہوں گے تو ممکن ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی، کیونکہ خالد جمیل صاحب اب بھی جو ہم سروے کرتے ہیں، جو لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو پی ڈی ایم کے 16-17 مہینے کی جو حکمرانی تھی اور اس میں جس طریقے سے مہنگائی اور بدامنی کا دورہ تھا، تو اس نے واپس جو پی ٹی آئی کے لوگ، جو لوگ مخالف بھی تھے ان کو قریب لایا پی ٹی آئی کے۔ جو ہم نے وہ دیکھا ہے تو ان کا ووٹ بینک جو ہے انٹیکٹ ہے، اور شاید مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین ہے کہ پختونخوا میں اب بھی پی ٹی آئی کا ووٹ موجود ہے، اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ مٹتے جائیں گے، اور آخر میں یہ کہیں گے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض حلقوں میں ان کا اتحاد ممکن ہے کہ وہ اتحاد بھی ہو جائے۔ ہمیں بلدیاتی الیکشن کے اندر سندھ میں اور باقی جگہوں بھی کچھ ایسی چیزیں نظر آئی تھی۔ اختر میں آپ کی طرف آؤں گا، ساؤتھ پنجاب کے اندر الیکٹیبل کا بڑا ایک ہمیشہ سے زور رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جولائی 2022 کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے 20 ضمنی، اس میں بھی زیادہ تر سیٹیں ساؤتھ پنجاب کی تھیں، اور یہ سارے لوگ آزاد جیتے تھے، اور پھر بعد میں جہانگیر ترین صاحب اپنے جہاز میں بٹھا کے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرتے رہے۔
لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے اس وقت 15-16 سیٹیں پی ٹی آئی نے نکال لی تھیں، اور یہ الیکٹیبل وہ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیس پارٹی کو شکست دی تھی۔ اس وقت کے سینٹیمنٹس، آج کے سینٹیمنٹس، آپ عوام کے اندر کیا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ٹرینڈ ابھی بھی پی ٹی آئی کا برقرار ہے وہاں پر؟ اور یہ آئی پی پی جو بنی، یہ سارے اکٹھے ہوئے، آپ اس کو سمجھ لیں وہی جنوبی پنجاب جو محاذ تھا، صوبہ محاذ، یہ آلموسٹ وہی گروپ سارا اکٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کتنا افیکٹو ہوگا ابھی الیکشن کمپین اور الیکشن کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہیں پہنچا سکتا؟ خود سیٹیں نکال سکتے ہیں یا یہ ناکام ہوں گے؟ جی، جو حالات ہیں، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے 14 سے 16 ماہ کے درمیان، جو اس میں جو خاص طور پہ لوگ پریشان ہوئے ہیں بجلی کے بلوں سے، تو اس نے ایک بڑا فرق ڈالا ہے پی ٹی آئی کے حمایت میں دوبارہ عوام کی طرف سے جو حمایت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو حالات تھے تھوڑے سے یقیناً مختلف ہوئے تھے، لیکن اب جو حالات ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے 2018 کے الیکشن میں تھے۔ پی ٹی آئی کی سپورٹ میں لوگ سوچتے تھے اور چلتے تھے، انہوں نے ووٹ بھی ڈالے تھے، اور لازمی بات ہے کچھ جیسے جہانگیر ترین صاحب کا پیارا چلا تھا اور آزاد جو لوگ تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ اب تھوڑی سی ایک طرف تو یہ تو عوام کی بات ہے، اب جو الیکٹیبلز کی ہم بات کریں، اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ملتان ڈسٹرکٹ ساؤتھ پنجاب کا جو ہے وہ سب سے اہم ڈسٹرکٹ علاقہ کہا جاتا ہے، اور اس کو مستقبل کا صوبائی دارالحکومت بھی کہتے ہیں جب جنوبی پنجاب صوبے کی جب بات ہوتی ہے۔ تو اس میں اتنا پی ٹی آئی کا زور تھا کہ 6 کی 6 جو قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں وہ پی ٹی آئی نے لی تھیں، اور 13 میں سے جو ایم پی ایس کی سیٹیں تھیں وہ 9 کے قریب جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے جیتی تھی۔ اچھا، اب کچھ چیزیں کو ڈنٹ پڑتے تھوڑے سے کچھ نظر اس طرح آ رہے ہیں ملتان کے حوالے سے، خاص کوئکلی کیجئے گا، بس 30 سیکنڈ ہے، پھر ہم کمپلیٹ کریں گے اس کو۔ جی، اس میں جو پی ٹی آئی کے سابق بلکہ موجودہ وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی، ان کے بالکل قریبی ایم پی اے تھے ڈاکٹر اختر ملک، ان کو وزارتیں بھی ملی تھیں اور ڈسٹرکٹ میں جو اہم فیصلے ہیں وہ کرنے کا بھی ان کو اختیار تھا۔ تو وہ اب چھوڑ کے وہ اب تحریک استحکام پاکستان میں شامل ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ملک سلیم لابر ہیں۔ کچھ الیکٹیبل جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اختر شیخ آپ کا بھی، اور فرید اللہ خان آپ کا بھی۔ ہم ساؤتھ پنجاب اور کے پی کی سیاست سے بات کر رہے تھے، یہاں بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فلسطین کے اہم ترین ایشوز اور جنرل اسمبلی کی قرارداد اور اسرائیل کا جو رسپانس ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بات چیت کریں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد جو غزہ کی پٹی میں اور اس علاقے میں فوری جنگ بندی کے حوالے سے منظور کی ہے۔ 120 ارکان نے اس قرارداد کے حق میں، جبکہ 15 ارکان نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیے اور 45 ارکان غیر حاضر رہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اس قرارداد پر عمل درآمد سے انکار کیا اور وہ کہا اس قرارداد کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ غزہ میں فلسطین کے علاقے کے اندر گراؤنڈ آپریشن انہوں نے شروع کر دیا اور اس کو مزید تیز کرنے کا اعلان کیا، اور کہا ہے کہ وہ حماس کو داعش کی طرز پر دہشت گرد جماعت سمجھتے ہیں اور اس کا خاتمہ کر کے وہ اپنی کارروائی ختم کریں گے۔ ان حالات کے اندر ہماری او آئی سی اور باقی جو امت ہے اس کی بنیادی ذمہ داریاں اور کیا عملی طور کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے، اس میں ہم بات چیت کریں گے۔ اور علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ یو این کے اندر جو قرارداد منظور ہوئی ایک حوصلہ افزا قدم تھا، اسرائیل نے اس کو اگرچہ نہیں مانا، لیکن اس قرارداد میں جو 45 ارکان جو غیر حاضر ہوئے اس میں کچھ مسلم ممالک بھی ہیں، عراق، تیونس، اگر اس میں ہم دیکھیں
برطانیہ ہے، یوکرین ہے، بھارت ہے، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، جاپان. اس میں بعض ایسے ممالک ہیں جن کا سٹینس ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑا زوردار ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کیوں ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ ممالک بھی ابسٹین کر رہے ہیں اس کے اندر؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اس وقت جو ہماری بین الاقوامی پالیٹکس ہے اس میں انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس اور اس طرح کے جتنے خوبصورت نعرے ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس لیے ہر ملک کا اور ہر طاقتور کا اپنا ہیومن رائٹ ہوتا ہے. ممکن ہے وہ اس کے لیے ہیومن رائٹ ہو، دوسرے کے لیے نہ ہو. اس کے ہاں اگر کسی کتے کی ٹانگ پہ چوٹ لگے تو وہ پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لے گا کہ یہاں پر ایک کتے کے حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہزاروں بچوں کو زندہ گاڑ دیا جائے تو ان کے انسانی حقوق کے اس تصور پر کوئی ضرب نہیں پڑے گی اور ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس وجہ فلسطین میں گزشتہ 21-22 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس میں نہتے عوام پر جس طرح سے بمباری کی گئی، جس طرح سے فاسفورس بم برسائے گئے، جس طرح سے ان کو سفید اس بم سے جلایا گیا، جس طرح سے معصوم بچوں کو آپ نے دیکھا، ان کی تصویریں دیکھی، ان کی صورتیں دیکھی، ان کی جلی ہوئی لاشیں دیکھی، ان بڑے بڑے بلڈنگز کے گرنے کی وجہ سے ان کی مسشدہ لاشیں دیکھی. تو یہ ساری چیزیں کیا یورپ کو، امریکہ کو، برطانیہ کو، فرانس کو، جرمنی کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا پر وائلیشن نہیں ہے؟ نہیں، ان کی نگاہ میں یہ نہیں ہے، چونکہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کیڑے مکوڑے کے کوئی حقوق نہیں ہے. اگر حقوق ہیں تو وہ ویسٹ کے کتوں کے حقوق ہیں، پرندوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے نہیں. تو UN میں بھی یہی حیوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پالیسیز جو ہے دو طرح کی ہیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ وحشی جانور ہیں جو انسانوں کا شکار اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کرتے ہیں. اس لیے ان کی نگاہ میں جو شکار ہے وہ شکار ہے، چاہے وہ انسانی کیوں نہ ہو، اور اس کا خود پیتے ہیں، اپنے بچوں کو پلاتے ہیں تاکہ وہ خود عیش کر سکیں، زندگی گزار سکیں. باقی انسان ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں. علامہ صاحب، یہ جو ساری بے حسی اور ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے اندر نہ صرف ہم یہ قراردادوں یا UN کے اندر بلکہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ دیکھیں، جیسے آپ بتا رہے تھے وہاں جس قسم کے حملے ہوئے ہیں، ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور وہاں پر ہاسپٹلز کے اوپر دنیا بھر کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوتا جنگوں کے اندر یا پرتشدد کارروائیوں میں ہاسپٹلز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. یہاں اس کو کھلم کھلا ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا اور پھر وہاں پر بھی جو زخمی تھے وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس بے حسی کے نتیجے میں جو عالمی امن ہے، یونائٹڈ نیشن کا بھی چارٹر وہی ہے، OIC بھی اسی طرح سے کرتی ہے، جتنے باقی انٹرنیشنل فورمز ہیں اسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بے حسی کے نتیجے کے اندر تو جو شدت پسندی ہے یا امن تو تباہ برباد ہوگا، اور شدت پسندی بڑھے گی تو اس سے تو عالمی امن کو اور اس خطے کو نہیں بلکہ عالمی امن کو خطرات لاحق ہوں گے. تو اس حوالے سے کہیں کسی کے کان کے اوپر کوئی جوں نہیں رینگتی؟ دیکھیے، بنیادی طور پر انسانی معاشرے کے امن کا تعلق اور اس کی ضرورت عام انسانوں کو ہے، یورپ اور امریکہ کو تو نہیں ہے. اگر آپ گزشتہ اس عرصے میں 4 امریکی صدور کی حکومت کو دیکھیں، صرف 4 جنہوں نے 8 سال حکومت کی ہے، اور ان میں سے ایک نے 4 سال حکومت کی ہے، ٹرمپ نے. باقیوں کو اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ان 8 حکمرانوں کی حکومت کے دور میں سب سے زیادہ انسان مرے ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ حملے انہوں نے کیے، سب سے زیادہ بے گناہوں کو انہوں نے مارا، سب سے زیادہ بمباری انسانی آبادیوں پر انہوں نے کی. تو یہ جو امن کی بات ہے، یہ امن جو ہے یہ ایک بہانہ ہے، ایک عنوان ہے اپنے مقاصد کے حصول کا. جب وہ ڈیزی کٹر بم برساتے ہیں، جب وہ افغانستان میں وہ بم آزماتے ہیں جو انہوں نے کسی انسانی معاشرے میں نہیں آزمایا، وہ جب کیمیکل ویپنز اپنا استعمال کرتے ہیں مسلمان علاقوں میں ان کے اثرات اور اس کی تباہی کا حجم دیکھنے کے لیے، تو وہاں پر ان کو امن نظر نہیں آتا. امن کا نعرہ، انسانی حقوق کا نعرہ، بشر کی فلاح کا نعرہ، فلاح انسانیت کا
یہ وہ نعرے ہیں جس کے پیچھے ان کے مکروہ ترین عزائم اور کریہ ترین چہرے چھپے ہوئے ہیں. اور اس وقت اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے، ابھی آپ نے اسرائیل کے ان ربیوں کی باتیں مجھے نہیں پتا آپ نے سنی ہے یا نہیں، میں نے براہ راست سنی ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے بچے بچے کو قتل کرو. کیوں؟ یہ بات میں یہ لکھا ہے کہ تم اعلیٰ نسل ہو اور باقی تمام انسان تمہارے لیے کیڑے مکوڑے ہیں، تمہیں جینے کا حق ہے، تمہارے جینے کی قیمت پر باقی تمام تمہارے دشمنوں کا کلا کما ہونا چاہیے اور ان کو تباہ و برباد ہونا چاہیے. یہی بچے جن کو اس وقت تم نے مارنا ہے، اگر یہ زندہ بچ گئے تو کل اپنے باپ دادا سے زیادہ بڑے تمہارے دشمن بنیں گے. اس لیے اس وقت چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہو یا کھیلتا بچہ ہو، اس کو مارو. یہ تو ان کی مذہبی تعلیمات ہیں. یہ جو اس وقت وہاں پہ علامہ صاحب ایک اور جو صورتحال ہے کہ حماس یا یہ جو تنظیم یا فلسطینی عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس کو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہو یا دنیا کے تمام جتنے بھی آپ چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس کو کنونشن بھی، معاہدے بھی جتنے بھی ہیں اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں. لیکن ان کو جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں یا کھڑے ہیں اور نہتے ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دے کر یہ کہنا کہ بالکل ہم ختم کر دیں گے، تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں جو OIC ہے یا جو مسلم امہ ہے اس کو کس طرح سے اپنا ایک با اثر کردار ادا کرنا پڑے اور یورپی یونین یا امریکہ کو مجبور کریں کہ جناب ایٹ لیسٹ آپ ان کے بنیادی جو حقوق ہیں یا جو ان کو ایون یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے فلسطین کے حوالے سے بھی اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، ریدر دین کہ آپ ان کو دہشت گرد قرار دے کے ان کو ختم کریں. آپ کی یہ باتیں تب بالکل درست ہیں جب آپ کسی انسانی معاشرے میں انسانی بنائے ہوئے اس آئین کی روشنی میں زندگی بسر کر رہے ہوں. لیکن اگر آپ جنگل میں ہوں تو جنگل میں انسانی آئین کام نہیں کر رہا ہوتا. آپ امت اور حکمرانوں کو اکٹھا نہ کریں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. وہ آئین کا جو آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ آواز اٹھائیں اور پریشر ڈالیں، کون سی OIC؟ وہ 57 ممالک جن میں سے بہت سارے عرب حکمرانوں نے اسرائیل کو اس وقت تسلیم کیا ہوا ہے اور ان کے سفارتی تعلقات ہیں. وہ OIC جس کے بہت سارے تگڑے اور طاقتور ممالک جیسے ترکی ہے، انہوں نے اسرائیل کو پہلے دن سے تسلیم کیا ہے، مصر نے پہلے دن سے تسلیم کیا ہے، اور اس وقت ان کے بڑے گہرے روابط ہیں اسرائیل کے ساتھ. اور اس وقت صرف ترکی کے $20 ارب کے معاشی تجارتی تعلقات ہیں. آپ نے اس 21 دنوں کے عرصے میں کبھی دیکھا کہ ان ممالک نے حتیٰ اسرائیل کے ایک سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ پر سنی یا آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنا سفیر کم از کم واپس بلا لیا ہو؟ یہ دیکھا آپ نے؟ نہیں. اس کا کیا مطلب؟ بھئی ان کا نعرہ اور ہے، ان کا کام اور ہے. یہ جو امت کے راہبر بنے پھرتے ہیں، یہ امت کے راہبر نہیں ہے، راہزن ہیں. یہ پٹھو ہیں، صرف اپنے اقتدار کے لیے ان کی بات ماننے پر مجبور ہے، چونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کا اقتدار اور ان کی معیشت کا دار و مدار امریکہ اور یورپ کی آشرواد پر ہے. لہٰذا یہ امت کو بیوقوف بنانے کے لیے بیانات ضرور دیں گے، لیکن پریکٹیکلی وہ اسی حماس اور اسی فلسطینی قوم کی پشت پر سے خنجر گھونپنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کریں گے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اسی حماس کو امریکیوں نے دہشت گرد قرار دیا، آپ کے اسرائیل نے دہشت گرد قرار دیا، تو کیا مسلمان ممالک کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سعودیہ نے باقاعدہ حماس کو دہشت گرد جماعت قرار دیا ہوا ہے. اب آپ جب یہ دیکھیں گے اسلامی امہ کے سربراہوں کا بیہیویئر، جب آپ دیکھیں گے OIC کے رکن ممالک کا بیہیویئر، تو آپ ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ اسرائیل کو، امریکہ کو، UN کو اور یورپی یونین کو مجبور کریں گے. کیوں مجبور کریں گے؟ بھئی ان کا کیا لینا دینا ہے ان کے ساتھ؟ ان کو کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت سعودی عرب نیون سٹی کے اتنے بڑے عالمگیر پروجیکٹ میں اسرائیل کا سب سے بڑا پارٹنر ہے؟ کیا UAE جیسے اسلامی اور مسلمان ملک میں آپ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کتنے قریب ہیں اور اسرائیلیوں کے کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اس وقت UAE میں چل رہے ہیں؟ جن ممالک نے اس اسرائیل کے جرثومے کو، ناسور کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان ممالک سے ہمیں یہ بالکل توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسلامی امہ کی ترجمانی کریں. ہاں، اسلامی امہ کا دل اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے،
فلسطین کے ہر رونے والی ماں، بیٹی اور بچے کے ساتھ اسلامی امت کا دل واقعی درز بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے. بہت شکریہ امین. علامہ مشکل یہ امین ہے شہیدی صاحب، اس میں ایک نکتہ بڑا اہم ہے کہ جتنی بھی OIC یا مسلم امہ کی حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، ان کو بھی عوام کے جذبات کو سمجھنا چاہیے اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ہے کہ اپنی پالیسیز بنانی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا، اپنے فلسطین کے حوالے سے بات چیت کی. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.